बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हों हम सब पर। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो ऐसी औरतों के बारे में है जो रोज़ा रखने के बावजूद जन्नत की खुशबू से महरूम रहेंगी। मेरे मोहतरम नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि रोज़ा रखने के बावजूद कुछ औरतें जन्नत से महरूम रहेंगी? ये वीडियो अभी सुन लें वरना देर हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, ये सुनकर आपको हैरत होगी कि कुछ औरतें सहरी करेंगी, रोज़ा रखेंगी, अफ्तार करेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी। दिन भर भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगी, मगर इनके नामा अमाल इनको जन्नत में जाने से रोक देंगे। ये वो औरतें हैं जो रमज़ान में रोज़ा तो रखेंगी, मगर ये 5 गुना बड़े शौक से करेंगी। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से वो 5 गुनाह हैं जिनको करने से ये औरतें जन्नत में जाने से महरूम रहेंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, कितनी हैरत की बात है ना कि वो रोज़ा भी रखेंगी, नमाज भी पढ़ेंगी, लेकिन क़यामत के दिन इनके गुनाहों का पलड़ा भारी होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये औरतें जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगी, कि ये औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाएंगी। इनको जन्नत में जाने से रोक दिया जाएगा। वो कैसी बदकिस्मत औरतें होंगी, आइए जानते हैं इन औरतों के उस गुनाह के बारे में कि वो ऐसा क्या करती होंगी जिनकी वजह से इन पर जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि वो कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जिनकी वजह से वो जन्नत में नहीं जाएंगी। इनके गुनाह इनकी नेकियों को जलाकर राख कर देंगे। वो नमाज भी पढ़ेंगी, कुरान भी पढ़ेंगी, मगर फिर भी जन्नत में नहीं जाएंगी, क्योंकि इनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। इनका रोज़ा नमाज कबूल नहीं होगा। मेरी प्यारी बहनों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन से गुनाह हैं जो आपकी नमाज, दुआएं और रोज़ा सब कुछ ज़ाया कर देते हैं। नंबर 1, बद इखलाक औरत। जो औरत बद इखलाक होगी और इसकी ज़बान से लोगों को तकलीफ होगी। हाँ मेरी प्यारी बहनों, कि वो औरत भी नमाज पढ़ती होगी और रोज़ा भी रखती होगी, मगर इसकी ज़बान से ऐसे तेज़ खंजर चलेंगे कि लोगों को इसकी ज़बान से तकलीफ पहुँचेगी। लोगों की इज्जतें उछालती होगी, लोगों को अपनी ज़बान से छलनी कर देती होगी, लोगों के दिलों पर खंजर चलाती होगी। गुस्से में तेज़ धार की तरह इसकी ज़बान चलती होगी। ऐसे अल्फाज बोलती है वो औरत, ऐसे अल्फाज बोलती है जिससे सामने वाले का दिल छन्नी हो जाता है। मेरी प्यारी बहनों, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं एक औरत देखता हूँ जो नमाज भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, सदका भी देती है, मगर इसका इखलाक अच्छा नहीं, इसका रवैया लोगों के साथ बहुत बुरा है। वो हर वक्त ज़बान के तीर चलाती है, लोगों का दिल दुखाती है। क्या ऐसी औरत जन्नत में जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगी, बल्कि वो जहन्नम में जाएगी, क्योंकि जन्नत में बद इखलाक लोगों को कबूल नहीं किया जाता। अल्लाह ने जन्नत इन लोगों के लिए बनाई है जिनके इखलाक नरम दिल और पाकीज़ा हैं। मेरी प्यारी बहनों, जिसके पास इखलाक नहीं, इसका इल्म बेकार है। इस शख्स ने फिर कहा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे महल्ले में एक दूसरी औरत भी है जो कभी कभी नमाज पढ़ती है, अगर इसका इखलाक बहुत अच्छा है, हर कोई इससे मोहब्बत करता है, अब इसकी तारीफें करते हैं और वो लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आती है। वो अपने नरम रवैये और मीठे अल्फाज से लोगों का दिल जीत लेती है, मगर कभी कभी नमाज पढ़ती है, इसकी नमाजें अक्सर कज़ा हो जाती हैं। क्या वो जन्नत में जाएगी? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, वो जन्नत में जाएगी, क्योंकि वो इखलाक की दौलत से माला माल है और इसे एक दिन इसका इखलाक ही नमाज का पाबंद बना देगा। तो सुन लो मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम नमाज पढ़कर भी लोगों को तकलीफ देती हो, अगर तुम नमाज पढ़कर भी और रोज़े रखकर भी अपनी ज़बान से लोगों के ऊपर तंजो तीर चलाती हो, तो ऐसी औरत जन्नत से महरूम रहेगी। अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो तुम्हारी नमाज बेफायदा है, क्योंकि जन्नत में वही औरत जाएगी जिसके इखलाक अच्छे होंगे। जन्नत में वही औरत जाएगी
جو دوسروں کو عزت دے گی، دوسروں کی عزتوں کا خیال رکھے گی، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، کیونکہ بد اخلاق عورت کی نماز دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آئیے اگر ہم اپنے ارد گرد کی خواتین پر نظر ڈالیں تو یہ دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسے وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے شوہر کے سامنے بد اخلاقی شروع کر دیتی ہیں، نرم لہجے کو چھوڑ کر تلخ الفاظ بولتی ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو اپنی خوبصورتی پر غرور کرتی ہیں، بس اپنے آپ کو ہی سمجھتی ہیں، جو دوسروں کے سامنے اپنی خوبصورتی اور دولت پر فخر کرتی ہے، مگر یہ نہیں جانتی کہ ایسی عورت اللہ کو ناپسند ہے۔ میری پیاری بہنوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کا انجام معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جہنم کے قریب پہنچے تو انہوں نے جہنم میں ایک خوفناک منظر دیکھا۔ کچھ عورتیں تھیں جو اپنی زبانوں کے ساتھ جہنم میں لٹکی ہوئی تھیں، ان کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھیں اور وہ تکلیف میں تڑپ رہی تھیں، مگر کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون سی عورتیں ہیں جو یوں عذاب میں مبتلا ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے شوہروں کے ساتھ زبان چلایا کرتی تھی، اپنے شوہروں کے ساتھ بدتمیزیاں کیا کرتی تھی، جو اپنے شوہروں کے سامنے بد اخلاق بن کر رہا کرتی تھی۔ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی تھیں، اپنے شوہروں کو اپنی زبان سے اذیت دیا کرتی تھی۔ جو عورت اپنے شوہروں کے سامنے تلخ زبان اختیار کرتی ہے، آج یہ عبادت کرنے کے باوجود بھی جہنم میں رہے گی، کیونکہ ان کے غرور بد اخلاقی نے تمام عبادتوں کو ضائع کر دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، ذرا سوچیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنے شوہر کو زخم دیتی ہو، جو اپنے شوہر کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتی ہو۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت۔ ہاں، شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے جہنم دکھائی گئی اور سب سے زیادہ میں نے جہنم میں عورتوں کو دیکھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کس وجہ سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والیاں ہیں، یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں ایسی عورتیں نظر آئیں گی جو نماز روزہ تو رکھتی ہیں لیکن اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ انہیں اپنے شوہر کی 1000 نیکیاں نظر نہیں آتی، لیکن اگر کوئی غلطی مل جائے تو اسے بڑا چڑھا کر بیان کرتی ہیں، دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہیں، اس کی شکایتیں لگاتی ہیں اور اپنے دل میں کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کا احسان مند ہونے کے بجائے ان کے ساتھ تلخ رویہ اختیار کرتی ہیں۔ ذرا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شوہر تمہاری خوشیوں کے لیے سب سے قریبی رشتہ ہے، جو دن رات محنت کرتا ہے اور تمہاری فکر کرتا ہے، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو تمہیں تحفظ دیتا ہے، تمہارے لیے مشقت اٹھاتا ہے، مگر تم اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتی ہو؟ یہی وہ گناہ ہے جو رمضان میں بھی تمہارے روزوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے صرف روزہ نماز کا نہیں بلکہ اچھے اخلاق، شوہر کی فرما برداری اور شوہر کی شکر گزاری بھی ضروری ہے۔ سوچو، اگر تم روزہ رکھ کر بھی شوہر کی عزت نہ کر سکو تو کیا تم جنت کی مستحق ہوگی؟ نہیں میری پیاری بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، بد اخلاقی کو چھوڑ دو، ناشکری کو چھوڑ دو، کیونکہ شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت بھی جہنم میں جائے گی۔ آج اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، یہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ ہے جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا۔ یہ واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی تھی، جسے شوہر کی محنت اور محبت کی کوئی قدر نہ تھی۔ اس کا شوہر ایک غریب مزدور تھا، وہ بیچارہ تھکا ہارا گھر آتا مگر ہمیشہ اسے اپنی بیوی کے تانے ہی سننے کو ملتے، جو ہر وقت شکوے کرتی کہ یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسا گھر ہے، میں بھی دوسروں کی طرح عیش والی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے شوہر نے بڑی محبت سے ایک ایک پیسہ جوڑ کر اسے ایک سونے کی انگوٹھی لا کر دی۔ اس مغرور عورت نے اس انگوٹھی کو
زمین پر پھینک دیا اور پھینک کر کہا یہ کسی فقیر کی خیرات لگتی ہے، مجھے امیر عورتوں والے زیور چاہیے۔ اس کے شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بیچارہ کچھ نہ بولا مگر اللہ خاموش نہ رہا۔ چند دن بعد اس کا شوہر بیمار پڑ گیا، روزی ختم ہو گئی، گھر میں فاقے ہونے لگے، مگر اس کا امتحان ابھی باقی تھا۔ ایک رات اس کے گھر میں آگ لگ گئی، وہ عورت مدد کے لیے چیخ رہی تھی مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ وہی عورت جو ناشکری کیا کرتی تھی آج اللہ سے پکارنے لگی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایک موقع دے دے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی، آگ بہت زیادہ لگ گئی تھی اور پورا گھر جل گیا۔ یہ ہوتا ہے ناشکری کا انجام۔ جو عورت اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اور شوہر کو حقیر سمجھتی ہے، وہ نہ دنیا میں سکون پاتی ہے اور نہ آخرت میں۔ نمبر 3، بے پردہ اور فیشن پرست عورتیں۔ جی ہاں، بے پردہ اور فیشن پرست عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ وہ عورتیں ہیں جو روزہ بھی رکھتی ہیں لیکن اپنے جسم کو چھپاتی نہیں، بلکہ اپنے جسم کو چھپانے کے باوجود بازاروں، سوشل میڈیا اور باہر کی تقریبات میں ننگے سر گھومتی ہیں اور بے حیائی پھیلاتی ہیں۔ وہ نماز کے بعد فوراً اپنے لباس کو سنوارتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، تصویریں کھنچواتی ہیں اور مردوں کی نظروں میں خود کو خوبصورت دکھاتی ہیں، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر گناہ کما رہی ہیں۔ یہ وہی عورتیں ہیں جن کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں یہ وہی عورتیں ہوں گی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں گی، وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گی اور ایسی عورتیں آخرت میں جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ سوچیں اگر جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہو، جنت کی خوشبو بھی ایسی عورتوں سے دور کر دی گئی ہو تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ رمضان کا مہینہ جسم کی بھوک اور پیاس سے روکنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں رہنا ہے، مگر افسوس کچھ عورتیں روزہ رکھتی ہیں، افطار بھی کرتی ہیں، مگر افطار کے بعد غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، نیم برہنہ لباس پہنتی ہیں۔ اگر تم روزہ رکھ کر بھی اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہو تو تمہارا روزہ تمہیں جنت کے قریب نہیں کر رہا بلکہ یہ تمہیں جہنم کے قریب لے جا رہا ہے۔ چوتھا، ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کی نافرمان اولاد بھی جہنم میں جائے گی۔ یہ وہ عورتیں اور مرد ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود اپنی زبان سے ماں باپ کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں، جو ماں کے بلانے پر تیور چڑھا لیتی ہے اور باپ کی آواز پر نہیں آتی، جو والدین کے حکم کو بوجھ سمجھتے ہیں، جو ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور بات بات پر انہیں جھڑک دیتے ہیں، اور پھر ایسی اولاد افطار کے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا کر۔ اس پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہو۔ تو سوچیں تو ذرا، سوچیں وہ اولادیں جو ہر وقت ماں باپ کی نافرمانیوں میں لگی ہوئی ہے، ماں باپ سے بدتمیزیوں میں لگی ہوئی ہے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتی، ان کی خدمت نہیں کرتی، کیا اس کا روزہ اس کو جنت میں لے کر جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کچھ اولادیں شادی کے بعد ماں باپ کی اس قدر بے قدری کرتی ہیں کہ والدین کو ان کے برتاؤ سے تکلیف ہوتی ہے، ان کے لیے ٹائم نہیں نکالتی اور ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا بوجھ لگتا ہے، اور جب والدین چلے جاتے ہیں اس دنیا سے تب جا کر انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی دولت کھو چکے ہیں۔ ماں باپ کی ناقدری کرنے سے پہلے سوچ لو، جو ماں باپ کے لیے جنت نہیں بن سکتا اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رکھو اگر تمہاری آوازوں نے ان کے سینوں میں تیر کے نشتر چبھا دیے ہیں تو تمہاری نماز، تمہارے روزے سب ضائع ہو جائیں گے۔ نمبر 5، دوسروں کی غیبت کرنے والی عورتیں۔ جی ہاں، دوسروں کی غیبت کرنے والی عورتیں بھی روزہ رکھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو نماز روزہ رکھنے کے باوجود دوسروں کی غیبت کرتی ہیں، ان کو اپنی زبان سے بدنام کرتی ہیں۔ جو عورتیں اپنے گھروں میں، محفلوں میں، موبائل فون پر ہر جگہ دوسری عورتوں کی برائیاں کرنے میں مصروف رہتی ہیں،
کسی کے لباس پر تنقید، کسی کے حسن پر طنز، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کو نیچا دکھانا، یہ سب ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سوچو، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتی ہو؟ لیکن جب تم روزہ رکھ کر غیبت کرتی ہو تو تمہیں نیکیوں کے بدلے گناہ ملتا ہے۔ کچھ عورتیں دن بھر روزہ رکھ کر غیبت کرتی ہیں، یا جب قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہوتی ہیں تو لوگوں کی برائی کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی عورتوں کی بھی عبادت قبول نہ ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں، ذرا سوچیں، قیامت کے دن آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کی جا چکی ہیں جن کی تم نے غیبت کی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، رمضان کا روزہ بھوکا رہنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کا نام ہے۔ اگر آپ نے دوسروں کی عزتوں کا خیال نہ رکھا اور غیبت کرنا نہ چھوڑا تو روزہ رکھنے کے باوجود بھی جنت میں داخل نہ ہوگی۔ اپنی زبان کو بچا لو، اپنے اوپر غور کرو، کیونکہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی غیبت کرنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کو پتہ ہے رمضان کے روزے رکھنے والی عورتوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو محترم ناظرین، رمضان آنے والا ہے، رمضان کی تیاریوں کے لیے جٹ جائیں، اللہ سے سچی توبہ کریں اور رمضان کی رحمتیں سمیٹیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ رمضان نصیب فرمائے اور رمضان ہمارے لیے برکت، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جلد ہمارے دلوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا کرے اور ہمیں ان گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔